बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। तीसरा दिन, तीसरा मुकदमा, तीसरी बार गिरफ्तारी और फिर तीसरा फैसला अदालत का एक ड्रॉप सीन हो गया है उस तमाम कैंपेन के हवाले से जो एक जज के हवाले से हुकूमत की तरफ से चलाई जा रही थी, सोशल मीडिया के अकाउंट्स, और इसके ऊपर जुडिशल मजिस्ट्रेट का क्या मौक़िफ़ था और ये ड्रॉप सीन कैसे हुआ, इसकी मुकम्मल तफसील मैं आपके सामने रखूँगा। और व्यूअर्स, आपको बताते चलें कि हुकूमत की प्रोसिक्यूशन टीम बुरी तरह नाकाम हो गई यास्मीन राशिद के मामले पर और बहुत ज़्यादा प्रेशर पाया जाता है। इसीलिए आईजी पंजाब को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी और उन्होंने किन गलतियों का इतराफ़ किया, इसकी तफसील भी मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन सबसे पहले आपको बताते चलें कि परवेज़ इलाही साहब को पहले रोज़ जब गिरफ्तार किया गया एक ड्रामाई अंदाज में, तो उनके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि इन्होंने सरकारी ठेकों में करप्शन की है और किकबैक्स ली। ये मामला जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने जाता है और जो शवाहिद पेश किए गए और जिस किस्म का केस उनके सामने प्रेजेंट किया गया, उसकी बुनियाद पर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने फैसला सुनाया और उन्हें कहा कि आप का जो केस है वो नहीं बनता, इसलिए हम यानी अदालत की तरफ से कह दिया गया कि आपको जाने की इजाज़त है। इसके बाद एक तूफ़ान बदतमीज़ी हमने सोशल मीडिया पर देखा और किरदार कुशी की गई उस जुडिशल मजिस्ट्रेट की जिसने ये फैसला दिया और यहाँ तक कहा गया कि आप इनके जहन को पढ़ सकते हैं, इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। और सोशल मीडिया के मुख्तलिफ अकाउंट्स जो हैं उन्हें निकाल कर पेश कर दिया गया, जिसमें PTI की मुख्तलिफ ट्वीट्स को रीट्वीट्स किया गया और ये साबित करने की कोशिश की गई कि ये PTI के जज हैं, इनका ताल्लुक, ये मजिस्ट्रेट साहब का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक ऐसे ग्रुप से है जो ये फैसले करवा रहा है। आपने पाकिस्तान के अंदर ये देखा होगा कि फैसले आपकी मर्ज़ी के आ जाएं तो आप असली मुनसिफ हैं, और अगर फैसले आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ना आए तो फिर ये कहा जाता है कि जनाब आपका ताल्लुक जो है वो किसी न किसी जमात के साथ है। इस चीज़ का जवाब बाकायदा तौर पर आज अदालत में भी दिया गया और अल्फाज क्या थे कि मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तज़ा विर्क का चौधरी परवेज़ इलाही के मुतालिक इल्ज़ामात का जवाब: मेरा फेसबुक अकाउंट कोई नहीं है। जुडिशल मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तज़ा विर्क ने यह कहा, मेरा कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है और मेरा कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट नहीं। कल आप गुजरावाला में गए, वहाँ पर भी मैं बैठा हुआ था और मेरे केस सुनने से आपको इतराज़ है, आप सेशन जज के पास चले जाएं। ये गुलाम मुर्तज़ा विर्क की तरफ से जो है ये कहा गया। अच्छा, अब इसमें हुआ क्या है? पहले रोज़ आपकी गिरफ्तारी हुई और इन्होंने फैसला दिया, दूसरे रोज़ दोबारा गिरफ्तारी होती है क्योंकि अदालत हुकूमत को जब ये लगा कि जनाब परवेज़ इलाही साहब तो जा रहे हैं, तो उन्हें एकदम से ख्याल आया कि जनाब रुकें, एक और केस है, और फिर उन्हें गुजरात में सड़कों की तामीर और ठेकों में किकबैक्स के हवाले से दोबारा गिरफ्तार किया गया। वहां से भी अदालत ने उन्हें बरी किया और फिर तीसरी गिरफ्तारी जो है वो DG एंटी करप्शन पंजाब की तरफ से हुई। और फिर ये केस कौन सा था जी? ये पंजाब असम्बली में भर्तियों का मामला है और ये कहा गया कि जनाब पूरे सिस्टम को बिठाया गया और वो लोग जो फेल थे टेस्ट में उनको पास किया गया और जो पास थे उन्हें किसी भी खातिर में नहीं लाया गया। और फिर ये एक बुनियादी इंसानी हकूक़ का करप्शन का केस है जिसमें लोगों को निशाना बनाया गया। अच्छा, एक तो बात आपको याद रखनी चाहिए, जो पहला मुकदमा था इसमें वकील परवेज़ इलाही साहब ने ये कहा कि एंटी करप्शन जो है एक नया कानून ला रही है। जब जज आपकी मर्ज़ी का फ़ैसला नहीं देगा ना, उसके सामने कुछ चीज़ें मौजूद होती हैं, जो आप चीज़ें प्रेजेंट करते हैं उसकी बुनियाद पर उससे फ़ैसला करना होता है। मेजॉरिटी ऐसा होता नहीं है क्योंकि फ़ैसले कहीं और से हो रहे होते हैं हाई प्रोफाइल केसेस के अंदर। लेकिन इस मुकदमे में अब फैसला ये किया गया और ये कहा जा रहा है कि एंटी करप्शन का ही अपना अफसर जो है एक जज का काम करेगा और जज भी उनकी मर्ज़ी का होगा, जिस पर परवेज़ इलाही साहब के जो वकील थे राना इंतज़ार साहब ने ये कहा कि उन्होंने बड़ी कोशिश की, अदालत को ये मुखातिब करके कह रहे हैं कि आपको तब्दील करवाया जाए, लेकिन वो तब्दील कराने में कामयाब नहीं हुए। इस पर जज साहब ये कहते हैं कि आप लोगों के दलाइल सुनने के बाद कानून के मुताबिक फ़ैसला करना है, मैंने फैसले में अपनी तरफ से कोई चीज़ नहीं डाल लेनी। इस पर जज ने यह भी इस्तफसार किया और ये ताल्लुक़ है जी पहले दिन के केस के साथ कि जब बजट मंजूर किया जाता है ना, तो ये तय कैसे किया जाता है कि किस ज़िले को कितने फंड्स दिए जाएंगे। जिस पर एंटी करप्शन के वकील ने ये कहा कि किसी ज़िले को कितना फंड्स देना है ये काबीना का इख्तियार है, यानी आप बढ़ा भी सकते हैं, इसे कम भी कर सकते हैं। इसके बाद जो है ये फैसला महफूज किया गया और सुना दिया गया। अच्छा, अब दूसरे मुकदमे में तकरीबन 2 अरब से ज़ायद की करप्शन का इल्ज़ाम है
اور تیسرے مقدمے میں یہ دوبارہ غلام مرتضیٰ ورک کے پاس آیا اور کارروائی کیا ہوئی یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. اب فائل جاتی ہے جی سامنے ان کے، انہوں نے کہا کہ جناب چونکہ اب اس وقت کوئی اور جج، کوئی مجسٹریٹ موجود نہیں ہے، تو لہٰذا میں ہی آپ کا کیس سنوں گا، یا پھر آپ کہیں اور لے جائیں، فائل اٹھا کر لے جائیں. اس پر اینٹی کرپشن کے لوگوں نے کہا کہ جناب ہم نے درخواست دی ہے لیکن سیشن جج صاحب جو ہیں موجود نہیں ہیں. اور پھر اس پہ یہ بھی کہا گیا کہ اگر آپ کو میرا فیصلہ پسند نہیں آتا تو قانون کا ایک راستہ ہے، جا کر آپ اسے چیلنج کر دیں، اور آپ چیلنج کر سکتے ہیں. اچھا، اس پر تھوڑی سی گرما گرمی ہوئی، اور جو ریمارکس اور جس طرح ان کی کردار کشی کی گئی جج صاحب کی، اس کا حوالہ دے دیا گیا. مجھے حیرانگی یہ ہوتی ہے پاکستان کے نظام پر. آج پاکستان میں عدالتیں اور وہ جج صاحبان جنہوں نے عمران خان کو جج زیبا کے معاملے پر بلایا، کیا وہ جاگ نہیں رہے یا سوئے ہوئے ہیں؟ وہ جاگتے کیوں نہیں ہیں؟ پوچھے نا کہ کیا یہ مجسٹریٹ جو ہے، کیا اس کی کوئی عزت نہیں ہے، جس کے بارے میں ایک پوری کیمپین چلائی گئی کہ جناب اس کا تعلق جو ہے وہ پی ٹی آئی سے ہے اور سارے معاملات. آپ نے تو فیصلہ سنا دیا. اب ہوائی چل رہی ہے نا کہ اگر کوئی عمر عطا بندیال کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور عمر عطا بندیال کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو بھائی پھر یہ نظام ایسے ہی چلے گا. ججوں کو بلی کریں، جج آپ کو بلی کریں، یعنی جس کا زور چلے گا نا وہ اس نظام میں سب سے بڑا سکندر بن کر جو سامنے آئے گا. نظام کا سکندر اور حالات کا سکندر میں ذرا فرق ہوتا ہے. حالات کا سکندر جو ہے وہ عمران خان ہے، اور نظام کا سکندر جو ہے وہ کوئی اور ہے. ویورز، اب جو اگلی متوقع گرفتاری ہے، آج تو جوڈیشل ریمانڈ ہو گیا، اس کے بعد ضمانت کا معاملہ جو وہ شروع ہوگا، جس میں دن پورے ہوں گے. باقاعدہ ایک درخواست دے دی جائے گی، ضمانت کے لیے اپلائی کر دیا جائے گا. اگلی جو متوقع گرفتاری ہے، سورسز یہ بتاتے ہیں کہ تھانہ غالب مارکیٹ کی پولیس جو ہے وہ تیار بیٹھی ہے، اور ان کے خلاف غالب مارکیٹ میں دہشت گردی کی دفعات کے تحت جو ہے ایک مقدمہ درج ہے، اور ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. اور کیونکہ جو خصوصی عدالت تھی نا انسداد دہشت گردی کی، پرویز الہی کی ضمانت جو تھی انہوں نے خارج کی تھی. تو یہ صورتحال ہے پرویز الہی صاحب کے حوالے سے. اور سب سے جو اہم نقطہ تھا، یہ بھی آپ کو بتانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ججوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے. اچھا، اب انہوں نے ایک محمد خان بھٹی کی جو ریمانڈ تھا وہ بھی انہی جج صاحب نے دیا. پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کے کارکنوں کو گرفتاری جب ہوتی ہے، ان کا ریمانڈ بھی انہی جج صاحب نے دیا. اور پھر اس کے اوپر وہ تھوڑے سے دکھی بھی ہو گئے. انہوں نے کہا جی فیصلہ تاڑے حق چاہے تو ٹھیک ہے، اگر تاڑے خلاف آئے گا تو آپ میری کردار کشی جو ہے وہ شروع کر دیں گے. پرویز الہی صاحب نے آج تھوڑا سا سیاسی رنگ یہ دکھایا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے جنہوں نے جو لوگ فوج کے خلاف ہے. بالکل ٹھیک ہے، ہر پاکستانی کو اس بیان کی جو ہے وہ حمایت کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. پھر ایک اور بھی بیان آیا کہ 100 کے قریب آپ کیسز بنا لیں، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں اور انشاءاللہ ہم ساتھ کھڑے رہیں گے. اور پھر اب اینٹی کرپشن کے نے پرویز الہی کا کیس سننے والے جج پر جو ہے وہ اعتراض بھی اٹھا دیا. لیکن یہ معاملات زیادہ دیر نہیں چلتے. اگر کسی کو اعتراض ہو، اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جج اگر اڑ جائے تو آپ اسے کس طرح گن پوائنٹ کے اوپر تو کچھ بھی نہیں کر سکتے نا. گن نکال لیں یا گن والا لے آئیں تو وہ اپنی مرضی کا فیصلہ آپ لے سکتے ہیں. اچھا، میں آپ کو ایک ٹویٹ جو ہے وہ خان صاحب کی طرف سے کی گئی، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے گرد جس بری طرح گھیرا تنگ کیا گیا. خان صاحب کی یہ ٹویٹ ہے کچھ گھنٹے پہلے کی، اور کیا کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کو پہلے اغوا کیا گیا، پھر جیلوں میں بدسلوکی کا نشانہ بنانے اور نہایت غیر انسانی حالات میں رکھنے کے ساتھ ساتھ انہیں شدید ذہنی اذیت پہنچانے کا سلسلہ جاری ہے، حالانکہ ان میں سے کوئی بھی جلاؤ گھراؤ میں ملوث نہیں تھا. دوسری طرف عطا تارڑ صاحب نے پریس کانفرنس کی جس میں ان تمام خواتین کے بیانات کو دکھایا گیا. پاکستان کے سامنے، پورے عوام کے سامنے تصویر کا ایک رخ ضرور دکھایا جاتا ہے، دوسرا رخ نہیں دکھایا جاتا. وہ ویژولز بھی چلا کر دکھاتے عطا تارڑ صاحب جس میں خواتین کو گھسیٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، اور یہ جو سب کچھ کیا ہے وہ پاکستان کی پنجاب کی پولیس نے کیا، اور کوئی اس کا جو ہے وہ ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہماری خواتین نے جس حوصلے اور وقار سے اس بہیمانہ انسانی سوز اور مجرمانہ سلوک کا سامنا کیا، اس پر مجھے فخر ہے. ڈرایا دھمکایا گیا، بنیادی حقوق کے استعمال سے باز رکھا گیا اور سیاست سے دور کیا جا سکے، یہ ایک بنیادی عمل تھا جس کی ہم ہر صورت جو ہے مذمت کرتے ہیں. ویورز، اس پورے حالات کے اندر نا
ایک شخصیت جسے آپ کریڈٹ دیں، آپ کو وہ پسند ہوں یا نہ ہوں، جو کام انہوں نے کیا نا، اس کی مثال یقیناً پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے اس میں آپ کو بہت کم ملے گی۔ یاسمین راشد صاحبہ کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب جو پروسیکیوشن ہے، جو تفتیشی تھا، اس نے تفتیش صحیح نہیں کی۔ اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں، کچھ لوگوں سے یہ پوچھا گیا کہ جناب اگر کیس اتنا تگڑا تھا تو یاسمین راشد صاحبہ کو بری کیسے کر دیا گیا؟ کچھ لوگوں کو غصہ بھی ہے کیونکہ دے میڈ این ایگزامپل آؤٹ آف ہر اور پاکستان تحریک انصاف، تو انہیں ایک طرح سے ایسا محسوس ہوا کہ جناب ہمیں پیچھے آنا پڑا، اور عدالت کا جو فیصلہ آیا اس کے بعد ہمارے بیانیے کو جو ہے وہ ایک دھچکا پہنچا۔ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب نے جب یہ یاسمین راشد صاحبہ کی بریت ہوئی تو اس کے بعد ایک ٹویٹ کیا اور کہا کہ جن لوگوں نے یہ الزام لگایا پاکستان تحریک انصاف پر کہ جناح ہاؤس پر حملے میں یہ ملوث تھے، یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے وہ سیٹ بیک ہوگا، کیونکہ ہمیں اور ہماری جماعت کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان تحریک انصاف منظم طریقے سے جناح ہاؤس کے حملے میں موجود تھی۔ ویورز، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ تمام سیاسی قوتیں، تمام جمہوری قوتیں، نام نہادی صحیح، آج جو کچھ کر رہی ہیں انہیں خود جو ہے یہ بھگتنا پڑے گا، کیونکہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں کیا جاتا۔ لوگ جس طرح سے ریلوں کی شکل میں دوسری جماعتوں میں جا رہے ہیں، کاش وہ اپنے ساتھ یہ ووٹ بینک بھی لے کر جائیں جو عمران خان کا ہے۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہوگی، اور اس کا کسی طرح اظہار جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی کیا۔ لیکن جو ذرائع ویورز یہ بتاتے ہیں، اور آپ نے یاد رکھنا ہے اس انفارمیشن کو جو میں آپ کو دے رہا ہوں، کہ غلطی ان لوگوں سے کہاں کہاں پر ہوئی۔ یاسمین راشد صاحبہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب ایک تو کردار جو تھا وہ پروسیکیوشن ثابت نہیں کر پائی، کہ جس جگہ پر توڑ پھوڑ ہو رہی تھی، جناح ہاؤس پر حملہ ہوا، یاسمین راشد صاحبہ کی کوئی کلیئر کٹ انسٹرکشنز موجود ہے جسے ہم عدالت کے اندر استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر دوسری طرف یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ مقدمہ نمبر 96 میں بریت کے بعد یاسمین راشد کی مقدمہ نمبر 97 میں طلبی کرائی گئی۔ یہ مقدمہ گرجا چوک کے قریب توڑ پھوڑ، دہشت گردی اور دیگر دفعات کے تحت درج کیا گیا۔ ذرائع ویورز یہ بھی بتاتے ہیں کہ مقدمہ نمبر 97 میں یاسمین راشد اور چند رہنماؤں کے ساتھ 400 نامعلوم افراد کو بھی نامزد جو ہے وہ کیا گیا۔ ایک کلپ موجود ہے جس میں یاسمین راشد صاحبہ بقول تفتیشی کے وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جناح ہاؤس جانے کا، باقاعدہ کور کمانڈر ہاؤس جانے کا کہا، اور دوسرے کلپ میں وہ منع کرتی رہی، تو لہٰذا کنیکشن ثابت کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ میں سن رہا تھا جی آئی جی پنجاب کو، اور آئی جی پنجاب صاحب نے کیا کہا، وہ یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کے حملوں میں مختلف ٹارگٹس منتخب کیے گئے تھے اور تمام حملے باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ کیے گئے۔ اچھا، اب یہ جو انویسٹیگیشن ہے نا پولیس کی، بہت جلدی میں کی جا رہی ہے، اور پھر آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کیا اس انویسٹیگیشن کو، جو کور کمانڈر ہاؤس پر حملے کی انویسٹیگیشن ہے، اسے پاکستان کی سول عدالتوں میں کسی طرح ثابت کیا جا سکتا ہے؟ اس کی میں آپ کو ایک وجہ بتا دیتا ہوں۔ جو یاسمین راشد صاحبہ ان کی بریت کے حوالے سے بتایا گیا کہ جناب تقریباً 45 کے قریب کالز جو ہیں موجود ہیں، ثبوت موجود ہیں کہ وہ کس کس سے رابطے میں تھی۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ پروسیکیوشن نے بھی یہ سوال کیا ہوگا، اور تھوڑی بہت قانون کو میں بھی سمجھتا ہوں، کہ جب آپ عدالت میں جائیں گے نا تو آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ 45 کے قریب کالز کی گئی، اور عین ممکن ہے کہ آپ کسی سے پیچھے بات کر رہے تھے کہ اس وقت لوگ کہاں پر پہنچے، کیا صورتحال ہے، لیکن اس کے اندر گفتگو کیا کی گئی، اسے آپ کیسے اسٹیبلش کریں گے اپنی انویسٹیگیشن کے اندر؟ ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ان آڈیوز کو سن رہے ہوں، کالز کو سن رہے ہوں، اور وہ آڈیو کلپس نکال کر آپ عدالت کے سامنے رکھ دیں کہ جناب دیکھیں یہ بغاوت ہو رہی ہے، یہ معاملہ اس طرف جا رہا تھا، پلاننگ کی گئی، یہی واحد طریقہ ہے۔ لیکن وہاں پر بھی قانون شہادت آپ کے راستے میں آئے گا۔ آڈیوز ویڈیوز کی کیا اہمیت ہے کسی بھی کرمنل کیس کے اندر، یہ ایک بنیادی چیز ہے، اس کے اوپر باقاعدہ پریسیڈنٹس موجود ہیں جسے قبول نہیں کیا جاتا، اور پھر یہ بھی یاد رکھنا پڑے گا، پھر ان کی فرینزک ہوگی، اور پھر ایک نیا پنڈورا باکس کھلے گا کہ بھائی جان ایتے دسو نا کہ آڈیوز ریکارڈ کون کر رہا سی اور کس طرح سے ٹارگٹ کیا جا رہا تھا، تو پورے کا پورا کیس جو ہے نا اس کا نقشہ بدل جائے گا۔ پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی پاکستان تحریک انصاف کے وکلا اس وقت موجود نہیں ہیں ملک کے اندر، ایک ایک کر کے لیفٹ رائٹ ہو رہے ہیں فار دا آبویس ریزن، ان کو ہٹایا جا رہا ہے، خان صاحب خود وکالت اس وقت پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ ایک بنیادی نقطہ ہے۔ جب بھی آپ نے تفتیشی نے جو اپنی انویسٹیگیشن لکھنی ہوگی جس میں بتایا جائے گا کہ جناب کون کہاں پر موجود تھا، تو آپ یہ لنک کیسے ثابت کریں گے؟ پروسیکیوشن کے سامنے بھی یہ مسئلہ تھا
کہ جناب ہم اس کو ثابت نہیں کر سکتے. 45 کالز کا ذکر اور جیو فینسنگ کی کون کہاں پہ موجود تھا, لیکن جب جج کے سامنے معاملہ جاتے ہیں نا, اسے پوچھا جاتا ہے کہ جناب بتائیں کہ کیا انویسٹیگیشن کی ثبوت کیا موجود ہیں. ہاں, وہ ویژولز جن کے اندر لوگ باقاعدہ پیٹرول بم جو ہیں وہ پھینک رہے ہیں جی ایس یو کے اوپر, اس کو ریفیوٹ نہیں کیا جا سکتا, لیکن جو کنیکشن ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم ثابت کریں گے. آئی جی صاحب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم ثابت کریں گے. پہلی بات یہ کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم آپ کے انڈر تھی, تو ثابت آپ کو چاہیے تھا کرتے عدالت کے اندر, اور عدالت کے اندر آپ یہ ثابت نہیں کر سکے. جس طرح شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں نا کہ یہ کیسز میں ثابت نہیں کر سکے اور کرپشن ہم نے نہیں کی, تو اسی طرح حملہ یاسمین راشد صاحبہ کا آپ ثابت نہیں کر سکے, چونکہ عدالتوں کے اندر آپ کو ایویڈنس چاہیے ہوتا ہے, اور پھر ان ایویڈنسز کو کس طرح پریزنٹ کرنا ہے یہ ایک بنیادی چیز ہے. لیکن آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ ہم ثابت کریں گے, آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم مزید تفتیش جو ہے وہ کریں گے, اور اگر کوئی بے گناہ ہے تو اسے بے گناہی کی طرف ہم لے کر جائیں گے, لیکن ہم اسے گناہ گار نہیں ہونے دیں گے, یعنی ثابت کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. مجھے کم از کم یہ ایک امپریشن ملا. پھر آئی جی پنجاب صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ 9 مئی کے حملوں میں مختلف ٹارگٹس منتخب کیے گئے, تمام حملے باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ کیے گئے. ہمیں تحقیقات کے بعد پتہ چلا کہ حملوں کے لیے پلاننگ کی گئی, سوشل میڈیا کو بھی منظم طریقے سے استعمال کیا گیا. دیکھیں یہ بڑی براڈ سٹیٹمنٹ ہے, اور آپ وہ کام مت کریں جو ماضی میں شہزاد اکبر صاحب ٹیلی ویژن پر آ کر کرتے ہیں, اور میں خود تنقید کرتا رہا ان کے اوپر کہ جناب آپ روز آ کر پلندے ہوا میں لہراتے ہیں, اور میں نے ان کو خود بھی یہ بات کہی کہ رزلٹ سے سر کچھ نکل دینی تسی کر دے کی ہو. تو انہوں نے کہا کہ جناب آگے حالات جو ہے نا وہ ہمارے قابو میں نہیں ہیں, اور پھر اس کی ایک روداد ہے جنرل باجوہ اینڈ کمپنی, وہ کس طرح سے روکتے رہے اور پھر آپ نے ان کو وزیر اعظم بھی بنا دیا. لیکن یہ بڑی براڈ سٹیٹمنٹ ہے, عدالتیں براڈ سٹیٹمنٹ کے اوپر نہیں جاتی. سوشل میڈیا جی بھرا پڑا ہے ان کے کرتوتوں سے, یہ ہے وہ ہے, منظم طریقے سے کیا گیا, لیکن عدالت میں آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ اے نے حملہ کیا بی کے کہنے کے اوپر, اور بی کہاں پر موجود تھا. ہمارے پاس آڈیو ایویڈنسز موجود ہیں, ویڈیو ایویڈنسز موجود ہیں, اور اس بندے کا اپنا کنفیشن سٹیٹمنٹ موجود ہے. میں آپ کو پتہ کی بات بتاؤں, یہاں پر کنفیشن سٹیٹمنٹس بھی جو ہوتے ہیں نا, وہ بھی عدالت میں جب بھیجے جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ جناب مجھے مار پیٹ کر جو ہے یہ آپ نے ان لوگوں نے یہ کنفیشن سٹیٹمنٹ لے لیا. جب تک آپ کے پاس ثبوت نہ ہونا, آپ کسی بھی معاملے کو, آپ کے اپنے کنفیشن سٹیٹمنٹ کو بھی جو ہے نا وہ لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو پھر یہ کہنا کہ سوشل میڈیا کو بھی منظم طریقے سے استعمال کیا گیا, کچھ عناصر ہوں گے جی, میں نے انویسٹیگیشن نہیں کی, آپ نے کیا, لیکن جو میرے سامنے قانون اور جو لا کہتا ہے میں صرف اس کا ایک جائزہ لے رہا ہوں آپ کی سٹیٹمنٹس کی روشنی میں. پھر سوشل میڈیا کے ذریعے ریاستی ادارے کے خلاف نفرت پھیلائی گئی. 9 مئی کے روز پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہدایت دیتی رہی وہ سب کے سامنے ہے. بھارت میں بھی یہ کام ہوتا ہے, ان لوگوں کو پک کر لیا جاتا ہے, ہینڈ پک, جو ریاست پاکستان کے خلاف استعمال کریں. تو ایسے جو ہاتھ اور ایسے لوگوں کی نشاندہی بہت ضروری ہے جو پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں, اور سیاسی جماعتوں کے اندر بیٹھ کر پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں, اور لیبل ان کے اوپر تحریک انصاف کا ہے یا کسی اور دوسری جماعت کا ہے. خدارہ لوگوں کی نشاندہی کریں, جماعتوں کو اس طرح اور لوگوں کو اس طرح اگر آپ دیوار کے ساتھ لگائیں گے نا تو اس کا ایک ریئیکشن آئے گا. ریئیکشن یہ نہیں ہوگا کہ کوئی کسی پر حملہ کر دے, ریئیکشن یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ پاکستان کے نظام سے اکتا جاتے ہیں. پھر وہ اس کا اثر جمہوریت پر پڑے گا. جمہوریت پر کیسے پڑے گا؟ لوگ باہر نہیں نکلیں گے, الیکٹورل کالج جو ہے آپ کا تباہ ہو جائے گا, ڈیموکریسی تباہ ہو جائے گی, اور صرف 5% لوگ جو ہے نا وہ ملک کی تقدیر کا فیصلہ کریں گے. لوگ جب باہر نہیں نکلیں گے نا, ووٹ نہیں دیں گے, تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ لوگوں نے ووٹ دیا, 23-24 کروڑ میں سے اگر 1 کروڑ 2 کروڑ 4 کروڑ ووٹ ڈالا, اور 4 کروڑ کو آپ پاکستان میں 32 33 35 جماعتوں پر تقسیم کر دیں تو کیا فیصلہ ہوگا؟ یعنی 1 کروڑ جس جماعت کو ووٹ پڑے گا وہ پورے ملک کے اوپر حکومت کرے گا, تو کیا 1 کروڑ عوام پاکستان کی باقی کروڑ عوام کی تقدیروں کا فیصلہ کر سکتی ہے؟ یہ نقصان ہوتا ہے جی جمہوریت کو. یہ نقصان ہوگا کہ اگر آپ کسی جماعت کو دیوار کے ساتھ لگا کر ختم کر دیں گے, کیونکہ اس کے ووٹ بینک نے کہیں تو جانا ہے نا. اس ووٹ بینک کی برین واشنگ کیسے کریں گے؟ اس کو راتوں رات آپ کیسے پریس کانفرنس کرانے پر مجبور کریں گے؟ لوگ تو ایک ہلکے سے پریس کانفرنس کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, لیکن اس ووٹ بینک کو پریس کانفرنس کرانے پر کیسے مجبور کریں گے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے. پھر یہ کہا گیا کہ کئی ماہ سے سوشل میڈیا کے ذریعے ایک ماحول بنایا گیا, 215 کال ٹریس کی گئی جن کی تفصیلات حاصل کر لی گئی. ٹھیک ہے, بہت اچھا کام کیا. جیو فینسنگ, اس وقت ٹاور پہ کون کون سے موبائل موجود تھے آپ نے ان کو بھی پکڑ لیا, لیکن ان کالز کے اندر کیا ہے یہ کیسے ثابت ہوگا؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے. اس روز حملے کے لیے یاسمین راشد, حماد اظہر, محمود رشید, اسلم اقبال مراد, اس سے مختلف لوگوں کی کالز کی نا,
کیا واقعی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پین پھاڑ لو؟ اگر کوئی سن رہا تھا تو آپ کو وہ آڈیو ٹیپس جو ہیں وہ عدالت میں پیش کرنی پڑیں گی. 8 مارچ اور 9 مئی کی ہنگامہ رائی کی کالز کا ڈیٹا ملتا جلتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اس کو ایک انالیسس کیا ہوگا، سافٹ ویئرز موجود ہیں کہ کتنی کالز کس کو گئی، اور اس وقت جب یہ ایکٹیویٹی ہو رہی تھی تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ کیا کر رہے تھے. ان دونوں سے متعلق 154 کالز ایک جیسی ہیں. ہم عدالت میں ثابت کریں گے کہ 9 مئی کو ہونے والے حملے منصوبہ بندی کے تحت کیے گئے. ان لوگوں نے ہمارے شہداء کی یادگاروں پر حملے کیے، بہت برا کیا. وہ صرف آپ کے شہداء نہیں تھے، وہ پاکستان کی عوام کے شہداء تھے جن کی یادگاروں پر حملے ہوئے، اور جن لوگوں نے حملے کیے ان کی نشاندہی خدا را کریں. معصوموں کو مت پکڑیں، ان لوگوں کو پکڑیں جن کا تعلق ہے، جو واقعی ریاست کے خلاف جو ہے کسی کے کہنے پر کام کر رہے تھے. جناح ہاؤس، جی ایس یو، ریڈیو پاکستان اور دیگر مقامات پر ایک ہی وقت میں حملہ ہوا. میں اسٹرانگلی کنڈیم کرتا ہوں جی. جن مقامات پر حملہ ہوا، ایک ایک کال کا نمبر موجود ہے اور تمام ریکارڈ عدالت میں پیش کرنے جا رہے ہیں. اچھا، اب اس میں نا یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جن لوگوں نے حملے کیے ان کے کالز اور ان لیڈروں کے ساتھ ملتی ہیں. پھر بھی مسئلہ یہاں پر یہ ہے، میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتائی کہ یہ ثابت کیسے ہوگا؟ رابطہ تو ہو گیا لیکن ثابت کیسے ہوگا کہ واقعی اس کال کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ جا کر حملہ کر دو؟ تو یہ ایک بنیادی مشکل ہے پروسیکیوشن کو، جس کی بنیاد کے اوپر یاسمین راشد کا کیس جو ہے وہ آگے نہیں چل سکا. یہ پروپیگنڈا پھیلایا گیا کہ عمران ریاض کی زیر حراست تشدد کے باعث موت ہو گئی. اچھا، اب یہ نا آئی جی صاحب نے بہت ساری چیزوں کو مکس اپ کر دیا ہے، اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کی پھر نشاندہی ہونی چاہیے. ہمارے پاس تو ایسا کوئی ریکارڈ نہیں. اس کے علاوہ بھی ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا جب کہا گیا کہ ہمارے 40 بندے مارے گئے، 25 کی لاشیں، پھر 25 کی بات کی گئی، 4 افراد کی موت ہوئی اور وہ بھی پی ٹی آئی کے لوگوں کی فائرنگ سے ہوا. اچھا، اس میں بھی ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے اور اس پہ بھی تحقیق ہونی چاہیے کہ جو فائرنگ ہوئی پی ٹی آئی کے لوگوں کی، آپ نے کیا ان کو پکڑا؟ اگر پاکستان کی جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، یعنی آپ اس نقطے تک چلے گئے کہ جناب ہمارے پاس کالز موجود ہیں کون کس کو کرتا رہا، تو پھر یہ بھی پتہ کر لینا کہ 4 لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کے جنہوں نے کیا وہ لوگ کون تھے. ہم نے اس سے پہلے بھی ریاست کو جبر کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور ریاست اس قسم کے کام اس وقت کرتی ہے جب انہوں نے اپنی مرضی کے نتائج جو ہیں وہ حاصل کرنے ہوں. تو یہ جو قوانین کے اندر جو اس وقت غلطیاں یا سکم موجود ہیں، اس کی بنیاد پر یہ کہا جا رہا ہے نا کہ ان تمام مقدمات کو فوجی عدالت میں چلائے جائیں، اور القادری ٹرسٹ میں چیزیں ضرور آگے بڑھیں گی اور خان صاحب کے گرد گھیرا ضرور تنگ کیا جائے گا. لیکن عدالت کے اندر عمران خان، چاہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت کیوں نہ ہو، یہ ثابت کرنا کہ سب کچھ عمران خان کے کہنے پر ہوا اور وہ اس پہ ملوث تھے، شاید یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. ویورز، یہ شو تھا آج کا ہمارا. آپ نے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.